बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि 14 नवंबर 2014 को जो सफ़र शुरू हुआ था, आज उसका मरहला ख़त्म हुआ, आज फ़ैसला आ गया। मैं मुख्तसर तौर पर आप सब सुन चुके हैं, मैं बयान कर दूं कि फ़ैसला आया क्या है। पहली चीज़ जो तय पाई है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिटर्मिन किया है कि फंडिंग जो है पार्टी की वो ममनू ज़राए से हुई है। ये इस बात की तस्दीक हुई है। ये अकबर बाबर साहब की कंप्लेंट का एक अहम हिस्सा था कि पार्टी को ममनू ज़राए से फंडिंग हो रही है। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है, इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अकाउंट्स जो जमा कराए गए हैं उसमें ग्रोस इनएक्यूरेसीज और इरेगुलरिटीज़ हैं, और जिसकी वजह से जो डिक्लेरेशन कानून के मुताबिक देना होता है कि डिक्लेरेशन कुछ यूँ कहता है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि पार्टी में कोई गैर या ममनू ज़राए से पैसे नहीं आए, वो डिक्लेरेशन जो है वो फॉल्स साबित हुई है। ये वाज़े तौर पर ऑर्डर में कहा गया है। तीसरी बात ये कही है कि उन्होंने नाम लेकर बताया कि कौन कौन से इदारे, कंपनियां, कारोबार जिन्होंने फंडिंग, गैर मुल्की कंपनियां जिन्होंने फंड की है, वो उनकी कॉन्फिस्केशन अमाउंट्स, जो पैसे वहाँ से आए हैं उनको कॉन्फिस्केट होना, दे आर लाइबल टू कॉन्फिस्केशन। और जो अहम बात है इसमें, उन्होंने ये कहा कि ये फैसला जो है, ये दफ्तर जो है तमाम उन इदारों को पहुँचाया जाए, और कानून के मुताबिक अगर कार्रवाई होनी है तो उन ट्रांजैक्शंस पे जो गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं, उन पे जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो अमल में लाई जाए। बहुत अहम चीज़ इसमें यह है कि आखिर में फैसले में ये भी कहा गया कि क्योंकि फंडिंग की नौइयत ऐसी है जो कि फॉरेन सोर्सेज से आई है, तो ये सरकार पाकिस्तान को भी इसकी कॉपी दी जाए और देखा जाए कि वो इस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। यहाँ मैं एक वजाहत कर दूं कि डे 1 से अकबर बाबर का केस ये था कि पार्टी जो है उसमें प्रोहिबिटेड सोर्सेज से फंडिंग आ रही है, और पार्टी जो है वो आर्टिकल 17(3) के तहत आइन की जो शिक है कि पार्टी सोर्स ऑफ फंड्स को अकाउंट फॉर करे, ये नहीं कर रही है। तो ये विंडिकेट हुए हैं, इनका पोजीशन इस्टेब्लिश हुई है। अब यहाँ पर फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में फ़र्क वजाहत बहुत ज़रूरी है। कानून में जो अल्फाज इस्तेमाल हैं वो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग है। लेकिन आज के ऑर्डर में ये वाज़े हुआ है कि वो पैसे जो मुल्क से बाहर से आते हैं और वो पैसे जो पाकिस्तानी शहरी नहीं देते, वो फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आते हैं। तो एक हद तक अब ये जब ऑर्डर तफसीली आएगा तो हमें पता लगेगा कि कितनी मालियत जो है वो प्रोहिबिटेड सोर्सेज के बद में आती है, और वो कौन से फॉरेन एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये फॉरेन फंडिंग का एलिमेंट भी आज इस्टेब्लिश हुआ है। ये तफसील ऑर्डर में आएगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका करना भी चाहता हूँ। आपने 8 साल इस केस को बड़ा डिलीजेंटली परसू किया है। अकबर बाबर साहब का ख़ास तौर पर उनको मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत ही फोकस्ड अंदाज से, बहुत डिग्निफाइड अंदाज से, बहुत डिसेंट अंदाज से केस को कानून के पैराए में रहते हुए चलाया है, और ये कंट्रीब्यूशन वक्त बताएगा। आप देखेंगे कि इस फैसले से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक नई जिम्मेदारी का एहसास जन्म लेगा, जिससे आप, मैं, सब मुस्तफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई जी, ममनुआ का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो वो एलिजिबल है, वो वैलिड है। इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के अलावा कोई भी सियासी पार्टी में पैसा देगा, चाहे वो शख्स हो, गैर मुल्की शख्स हो, मुल्क से बाहर रहने वाली या काम करने वाली कंपनी हो, कारोबार हो, वो ममनू है, वो प्रोहिबिटेड है। सो इसको कन्वर्स में आसानी से हो जाएगी। सिर्फ पाकिस्तानी शहरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शिक नंबर 6 के तहत कंट्रीब्यूशन डोनेशन दे सकता है, और शिक नंबर 5 के तहत पीपीओ के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकता है, एसोसिएट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। आप सब एक दफ़ा आर्टिकल 5(1) पीपीओ का पढ़ें, एक दफ़ा आर्टिकल 6 पढ़ें, ये वाज़े हो जाएगा। और इसमें जो एक जिस तरह मैंने कहा कि जो रेफरेंस का लफ्ज़ तो शायद नहीं है, लेकिन ऑर्डर की कॉपी फेडरल गवर्नमेंट को भी फराहम की गई है, जिसकी वजह से ये एलिमेंट आता है कि इसमें फॉरेन नेशनल्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हाईलाइट की गई है। अब ये तफसीली फैसला आएगा तो आपको बता पाएंगे कि फॉरेन नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है। मतलब किस हद तक का मतलब किस हद तक का मतलब ये है कि
الیکشن کمیشن نے کس کس چیز کی تصدیق کر لی ہے کہ کہاں کس حد تک فورن نیشنلز نے کنٹریبیوٹ کیا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. میں سجدہ بسجود ہوں کہ اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخرو کیا. اس کے بعد میں اپنی والدہ جو اس سفر میں میرے ساتھ تھی، بی 2 سال پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعاؤں کا یہ اثر ہے. ان کی دعائیں ہیں جو آج تک میرے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ایک اتنا بڑا مارکا، ایک اتنی بڑی جنگ ہم نے جیتی. تو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک صحافی ہمارے سلیم صافی صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کے میرٹس کیا ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں اور ثبوت کیا ہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے ایک پہاڑ سے ٹکر لی تھی. ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایسا یہ جو مقابلہ تھا، یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ، حق کا باطل کے ساتھ. اس میں ہم سرخرو ہیں اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخرو کیا. کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. اس کیس میں میرا اپنا کوئی ذاتی کسی قسم کا کوئی مفاد نہیں تھا. یہ قومی مفاد تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی کی ضرورت تھی کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ قانون کے نیچے ہیں. تو اس لحاظ سے آج شکر کرنے کا دن ہے اور میں اللہ سے ہمیشہ شکر ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اگر آپ کو یاد ہو، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں پاکستانی اداروں سے انصاف لے کے دکھاؤں گا. پاکستانی اداروں نے، ہم نے انہی پہ بھروسہ کرنا ہے، ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے. ہمارے امتحان ہوئے 8 سال میں، بہت سارے امتحان تھے، لیکن یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا. سال 9-10 کا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا پی ٹی آئی نے وہ جھوٹا تھا. سال 10-11 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. سال 11-12 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. سال 12-13 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ بھی جھوٹا تھا. اور یہ تمام سرٹیفکیٹ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، یہ ان کے دستخطوں سے ہوا ہے. اب میں آگے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی مزید تصدیق مل گئی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا، جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کرتا تھا، جو پرسنل اٹیچ پہ آ گیا تھا، اس منصف کی جس منصف کو عمران خان نے خود نامزد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے. اس فیشزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. آج کا فیصلہ اس فیشزم کو روکنے کے لیے، اس کو بند باندھنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے جس سے یہ فیشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں، آپ جو مرضی فیشسٹ حربے استعمال کرے، ڈیمونسٹریٹ کرے، آئینی اداروں کی تصدیق کرے، آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے. وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے. آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں. دیکھیے آج کا فیصلہ
میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے. پاکستان میں ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں اس میں مصلحت پیش سامنے رکھی جاتی ہے, سیاست رکھی جاتی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے. اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے. جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر آف نیسیسٹی جو ہے اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی, ہماری لیڈرشپ تباہ ہو گئی. ٹھیک ہے, سوالوں کے جواب دیجیے. میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں, ذرا مکمل کروں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے. آپ نے سوچنا ہے, اللہ نے شعور دیا ہے, اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے. کلٹ فالوئنگ حرام ہے. یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس لیے یہ حرام ہے. آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے. آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرد جرم عائد کر دی ہے, شو کاز نوٹس دے دیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے, اور وہ جو تمام الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے. عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے. اگر وہ جو بھی, تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے. عمران خان کو استعفیٰ دیا جائے. اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے, اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا, وقت لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. اور ساتھ ہی بابر صاحب سر یہ بتائیں کہ سائمن کلارک کی سٹوری کے مطابق ISI بھی عمران خان کی فنڈنگ کرواتی رہی ہے, تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفتیش کی جائے ISI کے اور جنرل پاشا کے ملوث ہونے کے حوالے سے؟ مجھے ذرا تصحیح کر دیں, میرا نہیں خیال کہ سٹوری میں یہ ذکر ہے. جنرل پاشا کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے, اس سٹوری میں نہیں ہے, وہ بعد میں کچھ ٹویٹ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا جہاں تک فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے, دیکھیں اس نے ہمارے الزامات کی صرف تصدیق کی ہے, اور اس میں ایک نیا پہلو یہ سامنے لائے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ عمران خان نے عارف نقوی کی طرف سے جمع کرایا وہ جھوٹا تھا. عارف نقوی نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام پیسے ووٹن کرکٹ کے 2.1 ملین یہ پاکستانی شہریوں سے جمع کیے اور پاکستانی کمپنیوں یا کسی پبلک. میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے, ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک عرب شیخ نے فنڈنگ کی ہے. اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کرے. یہاں تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے. جنرل پاشا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جنرل پاشا کے کردار وہ تو میں نے دے دیا آپ کو. نہیں پھر بھی بتائیں نا, جواب دیں. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے, میں یہ واضح کر دوں, پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے رول ماڈل بننا تھا, جب یہ قانون اب ہم پہ لاگو ہو گیا ہے, اس سے جو پولیٹیکل پریشر بنے گا یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھانی سے گزرنا چاہیے. کیونکہ میرا تو بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کا کریڈل بنائیں, وہاں پہ میرٹ ہو, وہاں پہ بادشاہتیں ختم ہو, وہاں پہ خاندانی راج ختم ہو, تاکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کو اچھی کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ دے سکے. یہ تو میرا اور جہاں تک یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا. اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جاری ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا. سر آپ کو الزام ایسا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دوسری جماعتوں سے دیکھیے یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے اطلاع دی ہے, تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ پی ٹی آئی نے
غلط انفارمیشن دی, پی ٹی آئی کی غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی, پی ٹی آئی کی غیر ملکی شہریوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی, تو میرے اور الزامات تھے کیا؟ اب میرے تمام الزامات آج کے آرڈر میں اس کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ بالکل صحیح تھے اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, غلط کاغذات جمع کرائے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا کہ وہ قانون کے مطابق انہوں نے یہاں تک کہا کہ آرٹیکل 7 پیسے لیے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے آج کہ آپ نے نون لیگ سے پیسے کیس دائر کیا ہے, آپ ان کے پیرول پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرے ان کے حوالے سے کوئی الزامات آئے ہیں. یہ الزامات 2014 میں جب ہم نے کیس کیا تھا اس وقت بھی کیے تھے, پھر 2016 میں پاناما ہے, اس میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں, دو باتیں. 2016 میں نے 2 خط لکھے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو کہ وہ یہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے اس کی تحقیقات کرے ایف آئی اے سے. مجھے جواب تک نہیں آیا. پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی دوسری حکومت آئی, احسن اقبال وہ وزیر داخلہ تھے, میں نے خط لکھا, مجھے جواب تک نہیں آیا. موجودہ جو حکومت ہے میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو خط لکھا ہے, ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا. اگر ہم مل کے کھیل رہے ہوتے تو یہ تو 2 دن کی تحقیقات ہے, جا کے ملازمین کے صرف ان کے بیان ریکارڈ کرنے اور حقائق سامنے آ جائیں گے. اور دوسری بات, عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہے. یہ کیسا وزیر اعظم تھا جس کے پاس تمام ایجنسیز تھیں, جس کے پاس ایف آئی اے تھا, جس کے پاس آئی بی تھی, جس کے نیچے آئی ایس آئی تھی, اور جہاں تک کہ وہ اگر آئی ایس آئی اور دوسرے اداروں کو بجٹ پاس کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا تو وہ اس کے پاس ایک ذرہ بھر کوئی ثبوت نہیں سامنے لا چکا کہ یہ میرا اور مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ تھا. یہ انتہائی غلیظ قسم کے الزامات ہیں. جب بھی پی ٹی آئی کو کسی نے سچائی سے مقابلہ کیا ہے, انہوں نے پچھلے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں یہ کہا, ان پہ کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہم نے کی, انہوں نے معافی مانگی, اور ہم نے یہ میرے وکیل کھڑے, ہم نے عمران خان کو کہا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, یہ اپلیکیشن واپس لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کئی عرصے چپ رہا, یہ پھر الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں بولتا تھا. مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آزاد پھر رہا ہے, یہ دندناتا پھر رہا ہے. اس کو قانون, اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جائے برطانیہ میں, یہ جائے فائنینشیل ٹائمز کے خلاف مظاہرہ کرے, یہ جائے ان کے خلاف کیس کرے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ سچائی کیا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہاں کے قانون کیسے دیکھیے ابھی اس میں یہ ایک جنگ ہے, جنگ میں ایک وار ہے جس میں یہ بیٹل ہم نے جیتی ہے. ابھی اس کے کافی مرحلے باقی ہیں. میں انشاءاللہ جب یہ کیس اپنے حتمی اس میں پہنچے گا, میں گلی گلی میں محلے جا کے عمران خان کو چیلنج کروں گا. میں عمران خان کا جھوٹ جو ہے وہ سچائی کی بنیاد پہ چیلنج کروں گا, کیونکہ سچائی میرے ساتھ ہے, سچائی ہمارے ساتھ ہے, سچائی پی ٹی آئی کے ان جنرل ورکرز کے ساتھ ہے. میں اس کا مقابلہ کروں گا. ابھی تک تو میں قانونی جنگ لڑ رہا تھا, پھر میں سیاسی جنگ لڑوں گا. یہ پارٹی ہم نے بڑی محنت سے, بڑے پیار سے بنائی تھی, یہ بڑے مقصد کے لیے بنائی تھی. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی جو ابھی آج ترجمان بنتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسخ شدہ چہرہ ہے. ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پارٹی کو صاف کریں گے, نظراتی کارکن لائیں گے. ہم انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بڑا اجلاس بھی بلائیں گے, اور پی ٹی آئی کے جو جینوئن کمپیٹنٹ کریڈیبل لوگ ہیں, اور تمام پاکستانیوں کو میں دعوت دیتا ہوں, اس تمام پاکستانی میرے ساتھ ہمارے ساتھ ملے. یہ ہم سب پاکستان کا کاز ہے. پاکستان کو صاف لیڈرشپ چاہیے, پاکستان کو کمپیٹنٹ لیڈرشپ چاہیے. بابر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ میرا مقصد پولیٹیکل پارٹیوں کی صفائی اور قاعدہ قانون کے مطابق لانا. پولیٹیکل پارٹیز کی بات آپ نے کی, آپ نے کہا کہ میری والدہ چلی گئی پھر بھی میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹا. تو کیا یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے خلاف بھی اس صفائی کے لیے آپ آئیں گے الیکشن کے پیچھے؟ دیکھیے جہاں تک یہ میری ایک بنیادی اصول تھا, پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے اور عمران خان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم رول ماڈل بنیں گے. ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم وہ تبدیلی والی جماعت ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے تھے, جو کہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا کیونکہ ہمارے عمل جو تھا پی ٹی آئی کا اس کے بالکل مخالف تھا. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس عمران خان نے اسی الیکشن کمیشن میں, ان کے وکیل انور منصور خان نے
ایک دستاویز پڑھ کے سنائی، اور وہ آخری دستاویز تھی جو عمران نے مجھے لکھی تھی. اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بڑا لاڈ کیا، I forced you to take more responsibilities. You are the number 2 in the party. تو مجھے اپنی گھر کے معلومات پتہ تھے، میں نے اپنے گھر سے صفائی شروع کی ہے. جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، اب یہ اتنا پولیٹیکل مومنٹم بنے گا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں، اور مجھے پوری توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اسی طرح سے ان پہ قانون لاگو کرے گی جس طرح پی ٹی آئی پہ کی. میں پبلکلی اس مقصد کو سپورٹ کروں گا، کیونکہ میں ایک دوسری جماعت کا ممبر نہیں ہوں، اس لیے میں ان کے خلاف اس حوالے سے پبلک پلیٹ فارمز میں یقیناً میں الیکشن کمیشن کے لیے ایک سپورٹ اور اسٹرینتھ کا بیس بنوں گا. آخری دیکھیے، اس کیس کے دوران مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں. مجھ پہ 3 کیسز کیے ہیں. ایک کیس ایسا تھا کہ پارٹی کے ایک رہنما ہے، انہوں نے کیا تھا کہ جی اکبر بابر پارٹی چیئرمین کی مخالفت کرتا ہے، جس کی وجہ سے محلے میں بحث ہوتی ہے اور یہ لوگ زخمی ہوئے، اس کا ذمہ دار اکبر بابر ہے. تو اس قسم کے کیسز بھی ہیں. فوجداری کیس مجھ پہ کیا. اس کے علاوہ مجھے ہر قسم کی آفر کی ہے، مجھے بڑی سے بڑی آفر ملی ہے. اور یہ بھی آج میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ 21 جون جب کہ یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اس سے پہلے عمران خان کی ایلچیوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں. کون سی آفر ہے جو مجھے نہیں کی گئی؟ کون سا؟ میں نے کہا میں اس مٹی کا وفادار ہوں، میں یہ غداری کر ہی نہیں سکتا. میں نے بڑے سے بڑے اور اس ملک کے طاقتور ترین لوگوں کو یہ کہا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے، کہ اس کیس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہیں، کیونکہ میں اس ملک کا وفادار ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کی برائی کی جڑ جب تک سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوں گی، آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوں گی، وہ آپ کو لیڈرشپ دے ہی نہیں سکتی. اور ہم سارا دن اسی ایک کنویں کے مینڈک ہوں گے، اسی طرح ہم پسپائی پہ ہوں گے، اسی طرح انتشار میں ہوں گے، اسی طرح ہماری معیشت تباہی سے تباہی کی طرف جاتی رہے گی. بہت شکریہ.